इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है और हर मुल्क अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लड़ रहा है। जो इस वक्त एक मुल्क कामयाब हुआ और अब तक सबसे कामयाब मुल्क रहा वो है चाइना। और चाइना ने अपने वुहान शहर जो था उनका वुहान, उधर उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन करके उन्होंने आज इस कोरोना की वायरस के ऊपर काबू पा लिया है। अगर हमारे भी चाइना के हालात होते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के शहरों को बंद कर देता, सब मुकम्मल तौर पे बंद कर देता। लेकिन हमारा मसला ये है कि 25% हमारी आबादी शदीद गुर्बत में रहती है। मतलब कि 2 वक्त की ऐसे घराने हैं जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और उसके ऊपर 20% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द हैं। यानी अगर एक झटका पड़ता है तो वो भी उसके नीचे आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों की। तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं और इन लोगों को हम ध्यान नहीं रख सकते, जो बिल्कुल बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं होता, तो ये कोई कभी ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। लॉकडाउन अगर हम करें और हमारे कच्ची आबादियों के अंदर एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग, उनको हम कहेंगे कमरों में बंद हो जाओ, और हम उनको खाना भी ना पहुंचा सकें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। और अगर किसी का ख्याल है कि लॉकडाउन कामयाब हो जाएगा अगर हमारे डिफेंस के या इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स के लोग अगर वो बंद रह जाए तो कामयाब हो जाएगा, कभी इसलिए कामयाब नहीं होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती। अगर गरीब इलाकों के अंदर लोगों ने लॉकडाउन ना माना और वहाँ वो मिलते रहे, और वैसे भी मुश्किल कि अगर वो करीब करीब रह रहे हैं और 6-6, 7-7, 8-8 लोग एक कमरे में, तो अगर हमारा ख्याल है कि अगर गरीब इलाकों में वायरस रहेगी और वो अमीर इलाकों में नहीं आएगी, ये हमें समझ आना चाहिए कि दुनिया में आज आप देख लें क्या हो रहा है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गई है, तो ये कोई फ़र्क नहीं करती किसी। इसलिए ये सारी कौम मिलके इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ के सिर्फ जीत सकती है, ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है। किसी का अगर ख्याल है, अगर अमीर तरीन मुल्कों का ये हाल है, आज अगर अमेरिका का ये हाल है, तो आप खुद ही समझ लें सिर्फ वसाइल से ये कभी भी जंग नहीं जीत जा सकती। ये सारी कौम इंशाल्लाह जब मिल के लड़ती है तो तभी वो जीत सकती है। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है, और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं, नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। सबसे पहले अपनी हिकमत इस्तेमाल करनी है, अपने मुल्क के हालात देखने हैं। हमारे मुल्क के हालात क्या हैं? क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम मुल्क को लॉकडाउन करेंगे या किसी इलाके को लॉकडाउन करेंगे तो क्या हम वहाँ के लोगों को घरों में खाना पहुँचा सकेंगे? अगर हम ये नहीं कर सकते, ये लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। लिहाजा
میں نے جو آج فیصلہ کیا، جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے، کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی سوال پوچھا ہے۔ اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا۔ ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے تقریباً $8 ارب۔ امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے $2000 ارب۔ تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے۔ دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی۔ اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے۔ ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے کرونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے۔ یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں۔ تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کرونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی۔ ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا۔ ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک، 5 دن سے 1 ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے۔ یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو زکام، نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہاسپٹل جانا ہے۔ گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کوارنٹین کریں تو آپ یہ مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جب ہوتی ہے، ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کرونا ہو جائے۔ لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں، 1-2 جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں۔ کرونا وائرس صرف، پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ 4 سے 5% لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، باقی لوگوں کو اگر سیلف کوارنٹائن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے، یہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے، اس چیز کا اویئرنیس ہوگی۔ اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انجینئرز، کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں، مکینکس ہیں، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ اور ہم یہاں اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کو باقاعدہ آرگنائز کریں گے اور بتائیں گے کس کس علاقے سے آپ لوگ ہیں، اور ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا پورا جائزہ بھی لیتے رہیں گے، اس کو اینالائز بھی کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہماری بڑی نوجوانوں کی ٹائیگر فورس ہوگی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، سارے پاکستان کے ادارے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ کمی پوری کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہے۔ دوسری چیز، آج میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یہ اکاؤنٹ ہوگا۔
یہ اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، لیکن یہ پرسوں سے کھلے گا۔ پرسوں سے اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ڈالے گا، پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر، کسی قسم کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، اور جو بھی آپ پیسہ اس کے اندر ڈپازٹ کریں گے، اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ آپ کی وہ ٹیکس میں آپ اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا، اس میں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوگا۔ تو یہ جو اکاؤنٹ ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو ہمارے احساس پروگرام میں اس وقت 1,20,00,000 لوگوں کو ہم گھروں کے اندر پیسے پہنچا رہے ہیں، 12,000 روپے، ان کو اگر ہم نے مزید بڑھانا پڑے تو یہ جو فنڈ ہوگا، اور بڑھانا پڑے گا کیونکہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت، تو ان کو گھروں میں پیسہ پہنچانے کے لیے یہ سارا فنڈ کی ہماری پوری کوشش ہی ہوگی کہ اس فنڈ کے ذریعے ہم لوگوں کو پیسہ پہنچائیں۔ اور ظاہر ہے اگر یہ لمبا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں اور پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو یہ فنڈ کا آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، اس کی آڈٹ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ فنڈ کدھر جا رہا ہے۔ کوئی بھی پتہ چلوانا چاہے تو انشاءاللہ اس فنڈ کے اوپر ہم آپ کو مکمل طور پہ انفارمیشن دیں گے۔ اور تیسری چیز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بزنسز اپنے مزدوروں کو، ورکرز کو بے روزگار نہیں کرے گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو سستے قرضے دے گا۔ اور چوتھی چیز، ہمارے احساس پروگرام کی جو فیس بک پیج ہے، اس فیس بک پیج کے اوپر ایک طرف ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کو راشن کی ضرورت ہے، وہ اس کے اوپر رجسٹر کریں، اور دوسری طرف جو بھی لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں، جو بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ رجسٹر کریں، اور ہم آپس میں ان کو ملا دیں گے، یعنی جو خیرات دینا چاہتا ہے ہم بتا دیں گے کہ کون سے گاؤں میں، کون سے محلے میں لوگوں کو اس خیرات کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ تو ہم صرف ہمارا کام ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے سارے جتنے بھی پاکستان میں خیراتی، کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی راشن دینا چاہتا ہے، کچھ بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ سارے رجسٹر کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساروں کا، تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ خیرات دے دیں، دوسری جگہ لوگ بھوکے رہیں، ہم ان کو سارے ایک ملک کے اندر بتائیں گے کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا ادارہ کدھر کام کر رہا ہے، تاکہ جو پاکستان کا ریلیف ایفرٹ ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوآرڈینیشن سے چلے۔ میں جب ریلیف کام کر رہا تھا فلڈز کے اندر، اور اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا تب، تو کئی جگہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جا کے ایک ہی جگہ سامان دے دیتے تھے، اور پہاڑی کے دوسری طرف، مثلا جو پہاڑوں میں جب زلزلہ آیا تھا تو دوسری طرف لوگ بھوکے تھے اور وہ ٹرک لوٹ رہے تھے، اور کئی جگہ ہو رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ سامان تھا کہ لوگوں نے سامان بیچنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف بھوک تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری پاکستان میں ہم سارے خیراتی اداروں کو ڈائریکٹ کریں کہ کدھر کدھر ان کے جو وسائل ہیں کدھر استعمال کریں، تاکہ ہماری خیرات کا صحیح معنی میں استعمال ہو سکے۔ آخر میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں لوگ مریں گے بھوک کی وجہ سے۔ آپ جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جب آرٹیفیشل چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے سارے لوگ چیزیں افراتفری میں جا کے، گھبرا کے، خوف میں سارے لوگ جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کمی ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کمزور اور غریب لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے اناج کی، اس لیے میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی بھوک اور تکلیف پہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، کہ آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی، وہ ایکشن لے گی، آپ کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے ہم، کیونکہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہاں اس ملک میں لوگ بھوکے مریں۔ اور باقی اپنی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں، قوم جب مل کے لڑے گی۔
اس میں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے. حکمت ہم نے بحیثیت قوم استعمال کرنی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کرونا وائرس کا پھیلنا کا خطرہ زیادہ ہے، تو ہمیں خود ہی سوچ لانا چاہیے کہ ہم نہ جمع ہوں، فاصلے رکھیں. کم از کم ایک دوسرے انسان کے بیچ میں 2 گز کا فاصلہ رکھیں، جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہتے ہیں. ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں، کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں بتائی تھیں. سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا. ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی. اور آج بھی ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے، اگر ہم بحیثیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو بیچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے، کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی، جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے، تو جس طرح انصاروں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو دھیان رکھا تھا، وہ اسپرٹ چاہیے آج پاکستان میں. یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم نے وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ جیتے گی.